यसु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ पादरी शफीक कंवल, कराची पाकिस्तान से। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो जारी की थी बाइबल सोसाइटी की मुतनाज़ा किताबों के हवाले से, और फिर बाइबल सोसाइटी की तरफ से उस वीडियो का जवाब भी आया और मुझे दुनिया भर से ये कॉल्स आ रही हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशंस और दें इस किताब के बारे में। मैं ये वजाहत करता चलूँ कि आज की मेरी वीडियो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और बाइबल सोसाइटी का नाम सिर्फ इस वजह से मैं ले रहा हूँ ताकि ये रेफरेंस पॉइंट है, आपको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा। आज मैं सिर्फ उस किताब के बारे में ज़्यादातर बात करूँगा, मुततबही कलाम मुक़द्दस। मेरे हम असरों ने शाहों के कसीदे लिखे, मेरे हम असरों ने शाहों के कसीदे लिखे, मेरे हिस्से में बगावत के तराने आए। मसीह यसु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी की थी और उसका टॉपिक था बाइबल सोसाइटी की मुतनाज़ा किताबें। आप अपडेट्स सारी जानते हैं कि बाइबल सोसाइटी की तरफ से जनाब चेयरमैन पादरी लियाकत कैसर साहब और जनाब मोहतरम लेमल एंथनी साहब, उनकी तरफ से वजाहत आई। तो मुझे दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं कि नंबर 1 के जो उन्होंने वजाहत दी है वो नाकाफ़ी है, उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट को टच किया, बाकी पॉइंट्स का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो आज मैं उनकी उस वीडियो के मुतल्लिक़ भी बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर मुझे समझाने की कोशिश की है कि आपने डायरेक्ट वीडियो डाल दिया, आपने डायरेक्ट धमाका कर दिया, आपने डायरेक्ट इतना बड़ा काम कर दिया, पहले बैठना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, पहले कमेटी बनानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। ये इन तमाम लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि खलक की बेखबरी है या कि मेरी रसवाई। लोग मुझी को सुनाते हैं फसाने मेरे। अगर आपने गौर से सुना हो मेरी फ़र्स्ट वीडियो को, तो मैंने उसमें सारी रुएदाद सुना दी थी और डॉक्टर लियाकत कैसर साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि पादरी शफीक ने टेलीफोनिक रब्ता किया था। मैं दोबारा बताता चलूँ कि मैंने डायरेक्ट काम नहीं किया। मैंने 3 साल, मैंने और मेरे रफ़क़ाकार ने, मेरे शागिर्दों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने 3 साल लगातार कोशिश की है कि हम एक टेबल पर बैठ जाएं और इस मसले को सुलझाएं, लेकिन हमें सुना नहीं गया, या मैं तो कहूँगा कि उन्होंने घास नहीं डाला हमें। उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी कि ये कौन होते हैं, हम बड़े चौधरी, हम बड़े डायरेक्ट मैंने नहीं किया। बताता चलूँ कि कराची के एक बड़े मारूफ भाई हैं जनाब नस्लीम साहब और उनकी मिसेस सिस्टर हेलन। वो दोनों लाहौर गए और लियाकत कैसर साहब से, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से उन्होंने बातचीत की और उनको इस किताब के बारे में बताया, क्योंकि हमने कराची में पहले दोस्तों से डिस्कस किया था। बल्कि उन्होंने फिर कॉल मिला के तो मेरी बात करवा दी कि इनको बताएं। जब मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम बताया तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये किताब मेरे इल्म में नहीं है। पहली बात तो फ़ोन पर उनको इस टाइटल की समझ नहीं आ रही थी कि भाई आप बोल क्या रहे हैं, आप मुझे उसकी तस्वीर भेजें, मुझे समझ नहीं आ रही। समझ इसीलिए नहीं आ रही थी कि ये किताब तो किसी को भी नहीं समझ आ रही, तो आपको कैसे समझ आती। ये पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद मैंने उसकी फ़ोटोस्टैट्स उनको भेजी और उसके 10-15 दिन के बाद मैंने कॉल की और उनसे गुफ्तगू की, और डॉक्टर लियाकत साहब जो शायर बानी वाले पेजेस मुतालियाती शायद से पढ़ के उनकी तशरीह करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त खुदा गवाह है कि डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री कर गए थे कि ये आप सही कह रहे हैं कि इन बातों को इधर लिखने की ज़रूरत क्या थी। एग्री किया उन्होंने, और बहरहाल फिर वो, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को बाइबल सोसाइटी तक, एंथनी लेमल साहब तक पहुँचाया भी,
لیکن پھر کیا ہو گیا، اتنی لمبی خاموشی طاری ہو گئی، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ اور پھر جناب نے میڈیا پر بیٹھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ پادری شفیق کمل نے ہمیں لکھ کے نہیں دیا۔ تو آپ نے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ جیسی معروف شخصیت، اتنی عالمانہ گفتگو کرنے والی شخصیت جس کو پوری دنیا جانتی ہے، ان سے تو کہہ دینا کافی ہے، اور اگر وہ ایشو کو سمجھ گئے ہیں تو وہ حل کر دیں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ضیاء المسیح صاحب وفد کو لے کر اپوائنٹمنٹ لے کر بائبل سٹی پہنچے، اینتھنی لیمویل صاحب سے بات چیت کی، انہوں نے کسی اور کو بٹھایا ہوا تھا، جی یہ گریک جانتا ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ تو ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ گریک کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ اپالوجیٹکس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی کوئی بات نہیں سنی، اور ضیاء المسیح صاحب ایف ڈی اے کی سیمنری کے وائس پرنسپل جناب طارق وارث صاحب جی، ان سے ملے اور ان کے گوش گزار یہ ساری باتیں کی، وہ بھی اصولی طور پر ان سے ایگری کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس ایشو کو اٹھاؤں گا۔ پھر خواب خرگوش سو گئے۔ پھر اس کے بعد ضیاء المسیح صاحب دوبارہ بائبل سٹی گئے، ابھی شاید اسی سال گئے پھر، کہ بھائی آپ نے کچھ کیا نہیں، انہوں پھر بھی نہیں سنی گئی۔ پھر انہوں نے جب مجھے بتایا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ سیکٹری بدل گیا، تو آپ بات کر کے دیکھیں۔ میں نے نئے سیکٹری جناب پادری اظہر صاحب کو کال ملائی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیں، میں بورڈ میں بات کرتا ہوں، یہ چیزیں ساری بھیج دیں۔ میں نے چیزیں ساری ان کو بھی بھیج دیں۔ 15-16 دن کے بعد میں نے پادری اظہر صاحب کو کال کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، تو بائبل میں تبدیلیاں تو ہوئی ہوئی ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جواب انہوں نے مجھے دیا۔ میں نے کہا او بھائی، اچھا پہلے تو میرا فون نہیں اٹھاتے تھے، میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا پادری اظہر صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بھی میری بات نہیں سننی، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے اپنا موقف تو بتا دیں۔ تو موقف انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بائبل تو بدل گئی ہوئی ہے، تو اس میں تبدیلیاں تو ہے۔ اچھا جی۔ پھر میں نے کسی دوست کو بولا، انہوں نے کال کی، یہ جو میری ویڈیو آئی ہے اس سے 2 دن پہلے ان کو کال کی پادری اظہر صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ وہی باتیں جو مجھے انہوں نے بتائی تھی ان کو بھی یہی بتائی، اور دوسری بات کہی کہ پورے پاکستان کے اندر کسی کرسچن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے پادری شفیق کمل۔ تو جو صاحب فون کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی مسئلہ۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ مجھے پٹیاں پڑھا رہے ہیں، وہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ میڈیا پر ڈال دیا، ڈائریکٹ نہیں ڈالا۔ ہم نے اتمام حجت کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے، اور جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں سنیں گے، اور ہمیں لاہور سے بھی یہ میسج آ گیا کہ بھائی یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، پھر ہم نے ویڈیو ڈال دی۔ اچھا، پھر ابھی میڈیا پہ آپ نے میرے خلاف جنگ کروانا شروع کر دی۔ میں نے اپنی سپیچ کے اندر جناب پادری ڈاکٹر لیاقت صاحب کی خدمت کو کہیں چیلنج نہیں کیا، نہ میں یہ جرت کر سکتا اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں ان کی پہلے بھی عزت کرتا تھا، اب بھی عزت کرتا ہوں، بلکہ ان کے بھائی ایوب کیسر صاحب نے۔ بہرحال پھر بھی دوبارہ وضاحت کر دوں کہ میرا جو ایشو ہے وہ پادری صاحب کا کریکٹر نہیں ہے، نہ ان کی خدمت ہے، میں ادنا خادم ہی ہوں، لیکن ایمان پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پھر 2 ویڈیو، ایک یونس عامر صاحب بھی MIK کے نمائندے بن کر سامنے آ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں یہ ویڈیو ڈالی ہے ان کے کہنے پر کہ آئیں جی میں آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا، یا MIK کی نمائندگی کی ہے۔ تو جناب انہوں نے پہلے تو اس کا ٹائٹل کو پروناؤنس کر کے دکھایا، شکریہ، اس سے ایک یہ فائدہ تو ہوگا کہ لوگ اب اس کے ٹائٹل کو سیکھ جائیں گے۔ تو آپ نے کمیونٹی کو اس کام پہ لگا دیا کہ بائبل کو چھوڑ دو، معتد بہی کلام مقدس کا آپ تلفظ سیکھو آپ۔ چلو اس کے لیے میں آپ کو داد دیتا ہوں۔
یونس عامر صاحب نے اپنی شارٹ ویڈیو کے اندر ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کمنٹس کیے ہیں کہ یہ کتاب بائبل کی صداقت، حقانیت بیان کرنے کے لیے، بائبل کے قابل اعتبار ہونے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہت شکریہ، لیکن آپ نے کتاب پڑھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ میری ڈیوٹی ہے کہ خدا کے عظیم خادم اور جناب اینتھنی لیمویل کو میں نے ڈیفینڈ کرنا، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس کتاب کی آپ نے بھی تعریف کر دی پڑھے بغیر، اب سن لے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 127 کے اندر اسی کتاب میں دکھائیں وہ کتاب معتد بھائی، صفحہ نمبر 127، ہو سکے تو یہاں پہ فوکس کر کے دکھائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر گریک ٹیکسٹ میں 3 لاکھ غلطیاں ہیں۔ دوبارہ سن لیں کہ بائبل نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر اس کتاب کے معتد بہی کلام مقدس کے صفحہ نمبر 127 پر 3 لاکھ غلطیاں ہیں، جس کو یونس عامر صاحب نے کہا کہ یہ بائبل کی صداقت، حقانیت اور قابل اعتبار ہونے کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے۔ اب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یونس عامر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بائبل کی حقانیت بیان کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے 3 لاکھ غلطیاں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر۔ پروفیسر ویلس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل کے الفاظ ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے، وہ غالباً 1,38,000 یا 1,30,000 تو ٹوٹل الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا 3 لاکھ غلطیاں، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ 2.5 دفعہ غلط ہے، کم سے کم 2.25 دفعہ، 3 دفعہ غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بونگی ماری گئی ہے، جس کو یونس عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بائبل کی حقانیت، صداقت، قابل اعتبار ہونے کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو نہ محترم اینتھنی لیمویل صاحب نے پڑھا، نہ یونس عامر صاحب نے پڑھا، نہ ڈاکٹر لیاقت قیست نے پڑھا، لیکن پھر بھی یہ دنیا کے ٹھیک ہے ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے بات لکھ دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اپنے ڈیفنس کے لیے لا رہے ہیں، اور ڈیفنس جو انہوں نے کیا میں نے بتا دیا۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدکمار، جو چال بھی چلے سو نہایت بری چلے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر جو آپ نے پریس کانفرنس کی، سو کالڈ پریس کانفرنس، اس میں آپ نے پہلی بات ہے کہ وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا اور لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے پادری صاحب کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا، اور وہ آپ سے جوابات مانگ رہے ہیں۔ اور میں اس ویڈیو بنانے کے بعد بھی کہتا ہوں کہ جو آپ نے جواب دیے 2 چیزوں کے، وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں تھے، اور جن کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، آپ کی گردن پر یہ بوجھ باقی ہے کہ ہماری کل کو معاملہ حل ہو جاتا ہے کسی بھی صورت میں، یہ جواب دینا آپ کا پھر بھی فرض ہے جو آپ نے کام کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اشعار بانی کے بارے میں آپ نے کہا کہ مطالعاتی اشاعت جو اشعار بانی کے بارے میں بیان کر رہی ہے، بائبل تو جی وہ کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ اشعار بانی ایک مقدس رسم ہم کرتے ہیں، اس کی بڑی تکریم ہے اور وہ بت پرستوں کی ہے۔ یہ شاید آپ نے بتانے کی کوشش کی، آپ نے ٹھیک نہیں کیا پروفیسر صاحب۔ جناب ڈاکٹر لیاقت قیست صاحب، میں سٹل کہتا ہوں کہ خاکم بادہم، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، اور لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ آپ نے کی ہے۔ وہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ بت پرستوں کی رسم میں اور اشعار بانی میں بہت بڑی مماثلت، یہی غلط بات۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح کرسچن نیو برتھ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے، وہ بت پرست بھی رکھتے تھے۔ یہ مماثلت انتہائی خطرناک ہے جو یہ کتاب بتا رہی ہے۔ بھائی خواجہ کمال الدین قادیانی نے ایک کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے
یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ جو شاعر بانی ہے یہ آپ کی رسم نہیں ہے، بت پرستوں کی رسم ہے۔ اور جناب پادری برکت اللہ نے جو کرسچینٹی کے عظیم سپوت تھے انہوں نے جواب دیا نور الہدا جلد نمبر 2، اس میں کہا کہ نہیں، اس کی مماثلت فسا سے ہے، جس کی بیک گراؤنڈ، جس کی روٹس اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو آپ چونکہ اپالوجیٹک سے واقف نہیں ہیں، پھر میں کہوں گا کہ اس دن آپ نے اعتراض کر دیا جی پاج صاحب نے یہ لفظ استعمال کر دیا، چلے آج میں یہ لفظ نہیں استعمال کروں گا، اور شاید لیکن میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ بہت بڑے بائبل کے مفسر ہیں، جو مجھے تو ابھی پتہ چل رہا نیٹ کے ذریعے، تو یہ تفسیر اپنی بس ٹھیک کر لے۔ خدا کرے آپ اس سے بھی بڑے مفسر ہوں، اس سے بھی بڑے اسکالر ہوں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تفسیر ٹھیک کریں، تفسیر غلط نہ کریں۔ اگر آپ بائبل کی تفسیر غلط کریں گے ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینے کی کوشش کی کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ کتاب والے نے بھی یہی کوشش کی، آپ نے بھی وہی کوشش کی جو اس نے کی کہ اصل زبان تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ بالفرض آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم مان بھی لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو بھائی یہ کہنا کہ ہمارے پاس اصل الفاظ کا ریکارڈ نہیں ہے یہ بات ڈیفرنٹ ہے، اور یہ بات ڈیفرنٹ ہے کہ ہم نے اوریجنل زبان کی بجائے دوسری زبان میں ترجمہ کیا، یہ ٹوٹل دونوں باتیں فرق ہیں، وی آر کنفیوزڈ۔ تو بتاتا چلوں آپ کو، آپ نے کہا کہ نیو ٹیسٹامنٹ ارامئی زبان میں لکھا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ مانتے تھے کہ ارامئی زبان میں لکھا گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات پادری برکت اللہ نے اپنی کتاب میں کہی تھی کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان ایرامائک، اور ارامئی زبان میں لکھ کے اس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ جناب پادری برکت اللہ صاحب کی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بعض لوگوں نے پوسٹ میں لکھا کہ لو جی پادری صاحب بعد میں MIK کے بھی خلاف جائیں گے، ان کی بھی ایسی کتابیں ہیں، اور پادری برکت اللہ کی کتاب کی بھی قبر سے ان کو نکال کے تو اس کی بھی مخالفت کریں گے، مقدمہ چلائیں گے۔ میں نے ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا، نہ اس کا کوئی اندیہ دیا۔ دیکھیں MIK کی کچھ کتابیں، خصوصاً قاموس الکتاب، ان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو جن کو ریوائز ہونا چاہیے، ایڈٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنی سنگین نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کبھی بھی MIK کے خلاف کبھی کوئی پوسٹ نہیں لگائی، حالانکہ کچھ چیزیں ہیں میرے تحفظات ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ MIK اگر کچھ لکھتی ہے، یا نرالی کتابیں، یا ELS، یا کوئی بھی اور ادارہ، یا کوئی شخص ایز اے پرسن کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، وہ لکھے، ہر شخص کو آزادی، ہر ادارے کو آزادی ہے۔ میرا سوال ہے کہ بائبل سوسائٹی چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بائبل کو پروڈیوس کرتی ہے، بائبل کی پروڈکشن کرتی ہے، تو بائبل پہ تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے بائبل سوسائٹی اگر کوئی کتاب چھاپتی ہے تو اس کا میں جواب دہ بھی ہوں، اور اس کا میرا کنسرن بھی ہے۔ باقی کتابوں، باقی اداروں سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ ان کو آزادی ہے، وہ غلط بھی چھاپ دیں، ہمارے خلاف بھی چھاپ دیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ بائبل سوسائٹی کو ایسا کوئی مواد نہیں چھاپنا چاہیے جو مسیحی ایمان، مسیحی عقیدے اور بائبل مقدس کے خلاف ہو، میرا یہ صرف پوائنٹ ہے۔ پادری برکت اللہ صاحب کی بات بتاؤں کہ پادری برکت اللہ صاحب، میں ان کو عظیم شخصیت مانتا ہوں۔ کسی کے کتاب کے کسی حصے سے اختلاف کرنا الگ بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکالر نہیں ہے، وہ اپنے دور کے ایک عظیم شخص تھے۔ سن لیں کہ ان کی اسپیشلٹی کس کام کیا تھی، کس فیلڈ میں تھی۔ وہ چونکہ کانورٹ تھے، اس لیے ان کو اس بات پہ بہت ملکہ حاصل تھا
کہ وہ جو گاسپل ہے اس کو اسلامک کانٹیکسٹ میں کیسے پیش کرنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ گفتگو اور کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، اس بات میں ان کو بہت ملکہ حاصل تھا۔ بہرحال یہ جو ارامی زبان والی بات انہوں نے بھی کر دی ہے، یہ ان کا فیلڈ نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی ساری اسکالرشپ کو رد کر دوں۔ میں سٹل بھی جو انہوں نے کام کیا، اتنی کتابیں لکھی، ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ میرا اس معاملے میں ان سے اختلاف ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بھی مقدمہ چلائیں۔ ایسی بیوقوفی کی باتیں نہ کریں۔ جی، پادری برکت اللہ صاحب نے یہ بات لکھی کہ اناجیل ارامی زبان میں لکھی گئی اور ان کا ترجمہ کیا گیا۔ دراصل یہ بھی ان کی اپنی تھیوری نہیں ہے، یہ پروفیسر ٹوری اور پروفیسر جارج لامسا کی تھیوری ہے۔ یہ دو اشخاص تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی۔ اور دوسری ایک اور بات بھی جو ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، پروفیسر ٹوری یہ اس کو بہت مانتے تھے، سناپٹک گاسپل، اور ابھی بھی سناپٹک گاسپلز کی بھی بڑی باتیں چلتی ہیں کہ جو پہلی 3 اناجیل ہے یہ موافق ہیں ایک دوسرے کے، سناپٹک ہیں، اور چوتھی گاسپل الگ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھیوری بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیس فار کرائسٹ بائی لی اسٹروبل اس کو پڑھیں، یہ تھیوری رد کر دی گئی ہے سناپٹک گاسپل والی۔ ہمارے نزدیک چاروں گاسپل سناپٹک ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چاروں گاسپل یسوع مسیح کو خدا پیش کرتی ہیں، ان کے میسج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تھیوری پرانی ہے، اس لیے بعض اوقات چونکہ ہمارے رواج نہیں ہے کہ ہم تھیولوجیکل اسپیکٹس کو بھی زیر بحث لائیں، ان پر غور کریں۔ ہم جو کوئی ہمیں بتاتا ہے پڑھ لیتے ہیں اور رٹا لگا لیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سناپٹک گاسپل والی تھیوری بھی اس کو نہ پیش کیا کریں، یہ پرانی ہوگی ہوئی ہے۔ تو جناب، جو لوگ، یہ 3 ہی نام ہیں، پروفیسر ٹوری اور پروفیسر لامسا اور ادھر پاکستان سے پادری برکت اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ارامی نسخے لاسٹ ہو گئے تھے اور یونانی قائم رہے۔ اب میں اگر 2 باتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ تھیوری قائم کر دی ہے، ایک تو یہ کہ جی ارامی نسخے گم ہو گئے اور یونانی نسخے رہ گئے۔ اب اس کا ابھی جواب بڑا سمپل ہے کہ ایسی کیا پریشانی تھی، ایسا کیا ماحول بن گیا تھا کہ ارامی کا غائب ہو گیا، یونانی کا قائم رہا یا مل گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر سن 70 کی تباہی کی وجہ سے لاسٹ ہوئے تو سارے لاسٹ ہو جانے چاہیے تھے، یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یونانی کے لاسٹ ہو جائیں اور ارامی کے رہ جائیں، یا دونوں ہی لاسٹ ہو جائیں یا دونوں ہی رہتے۔ یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جی ارامی زبان کے سارے نسخے کو ایک تو رہ جاتا۔ نہیں، یہ تھیوری یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری جو بیسز ہے اس تھیوری کی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ارامی کے الفاظ ہیں، اس وجہ سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ ارامی میں لکھا گیا۔ یہ بیسز بھی اندازہ ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اکارڈین زبان کے بھی الفاظ ہیں، تو کیا ہم یہ مفروضہ گھڑ لیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان اکارڈین؟ نو، ایون قرآن مجید کے اندر بھی دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں اور عبرانی کے بھی الفاظ ہیں، مثلا جبرائیل، نوح اور ابراہیم، یہ عبرانی کے الفاظ ہیں۔ کیا آپ مان لیں گے کہ قرآن عبرانی میں لکھا گیا؟ یہ بیسز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پروفیسر ٹوری اور جارج لامسا کے متعلق ایک کتاب آپ کو جو اسکالرس، جو ورلڈ رناؤنڈ اسکالرز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے دا بائبل ان دا سیریک ٹریڈیشن، پیج 58، اور اس کا مصنف ہے براکس بیسٹین۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے، یہ ارامی زبان میں لکھی جانے والی، اور پروفیسر ٹوری کی یہ جو تھیوری ہے، اٹ واز ریجیکٹڈ بائی آل سیریس اسکالرس۔ تو یہ تھیوری ٹھیک نہیں ہے، تو لوگوں نے اسی سے اندازہ کر لیا کہ بھائی یہ ہے۔ تو پادری برکت اللہ صاحب، میں نے
پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کا ایک خاص فیلڈ تھا. اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں گاسپل کیسے سکھانی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، اور وکیبلری کون سی استعمال کرنی ہے. اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے ماہر نہیں تھے. اس لیے اگر انہوں نے لکھ بھی دیا تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ان کی بڑی خدمات ہے، میں ان کی خدمات کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اچھا، پھر نیو اسکالرس جو ماڈرن اسکالرز ہیں اور بیسٹ اسکالرز ہیں اور ویل ریپوٹیشن رکھنے والے اسکالرز ہیں، بہت سارے ہیں. 5 بڑے اسکالرز کا نام دوں گا جو کہتے ہیں کہ یہ گریک لینگویج میں لکھا گیا. آپ نے اس کتاب میں بھی اور آپ نے بھی کہا کہ نیو ٹیسٹامنٹ ارامی زبان میں لکھا گیا. یہ اتنا بڑا تضاد اور اتنی بڑی بات بائبل سائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، ایف بروس اپنی کتاب ریلائبلٹی آف دا نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. اور پھر اس کے بعد باربرا اینڈ ایلینڈ دونوں یہ بات لکھتے ہیں، ٹیکسٹ آف دا نیو ٹیسٹامنٹ پیج 52، نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان گریک کوئنے گریک. پھر آرچیبالڈ میک برائٹ وہ اپنی کتاب انٹروڈیوسنگ دا نیو ٹیسٹامنٹ اس میں لکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. اور پھر ولس نیومین اپنی کتاب دا نیو ٹیسٹامنٹ سروے پیج نمبر 27 پہ یہی بات لکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. اور پھر جناب بروس میٹزگر وہ اپنی کتاب دا ٹیکسٹ آف دا نیو ٹیسٹامنٹ 4th ایڈیشن کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. 5 بڑے اسکالر میں نے بتا دیے ہیں. آپ نے کیسے یہ جرت کی کہ آپ کہیں کہ جی نیو ٹیسٹامنٹ ارامی زبان میں لکھا گیا تھا. پھر یہ ایک فیلسی ہے، اور فیلسی شروع کہاں سے ہوئی کہ چرچ فادر پاپیاس نے کہہ دیا کہ میں نے متی کی انجیل کو ارامی زبان میں یا عبرانی زبان میں لکھا ہوا دیکھا تھا. اس نے پورے نیو ٹیسٹامنٹ کی بات نہیں کی، صرف متی کی انجیل کی بات کی. اور یہ بہت سارے اسکالر نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا. وہ جو انہوں نے دیکھا وہ مینول اس نے وہ دیکھا لکھا ہوا، ہو سکتا ہے وہ کسی کے ذاتی نوٹ سے ہو اور وہ اس نے ہبرو زبان میں لکھے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا یا ارامی میں. آپ نے ایک اور بات کی کہ اس زمانے میں ارامی زبان بولی جاتی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس دور میں ارامی زبان بولی جاتی تھی. یہ فیلسی آف ایناکرونزم ہے کہ ارامی زبان بولی جاتی تھی یہ، لیکن اس دور کی بات ہے جب اسرائیلی بابل کی اسیری میں گئے تھے 70 سال. اس دور کے اندر ارامی زبان بولی جاتی تھی، تو اس لیے اس دور کا جو حصہ ہے وہ لکھا بھی ارامی زبان میں گیا. لیکن جب یسوسی آیا اس 2020 سال پہلے تو اس وقت گریک زبان بولی جاتی تھی. اور گریک زبان سکندر اعظم نے اپنا کلچر اور گریک لینگویج رائج کر دی تھی. سو مچ سو کہ آپ کے ہندوستان میں بھی گریک زبان بولی جاتی رہی ہے. یہ جو تھڑا کا لفظ ہے پنجابی زبان کا، یہ گریک لفظ ٹیراس سے نکلا ہے. اور اردو زبان کا لفظ بار جس کا مطلب وزن ہے، یہ باراس گریک ورڈ سے نکلا ہے. یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اس خطے میں بھی گریک بولی جاتی رہی ہے. تو بھائی مسیح کے زمانے کی جو لینگویج تھی وہ گریک تھی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسیح یسوع کے آنے سے پیشتر ہی بلکہ 2 ڈھائی 3 صدیاں پہلے یہودیوں نے دیکھا کہ ارد گرد گریک لینگویج انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. ان کے لیے مسئلہ پیش آ رہا تھا، اور زیادہ اکثریت عبرانی یا ارامی نہیں بولتے تھے.
اس لیے ہاں علماء کی زبان ہو سکتا ہے کہ جو عالم تھے وہ بولتے تھے، لیکن عوام نہیں۔ اس لیے شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بائبل کا ٹیکسٹ عبرانی میں یا ارامی میں پڑھا جاتا تھا، بعد میں اس کی تشریح کرنے والا گریک زبان میں اس کی ٹرانسلیشن اور تشریح کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ کو گریک زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، جس کو آپ سیپٹویجنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ سارا کام تو مسیح یسوع کے آنے سے 300 سال پہلے ہو چکا تھا۔ مسیح یسوع جب آئے تو گریک بولی جاتی تھی۔ یہ بھی آپ کی فیلسی دور کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع ارامی بولتے تھے، ارامی بولتے ہوں گے، وہ ساری زبانیں بولتے تھے۔ فنیکی عورت سے انہوں نے بات کی تو اسی کی زبان میں بات کی ہے، کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں نہیں تھا۔ اور حاکم وقت سے بات کی ہے تو اس کی زبان میں بات کی ہے۔ تو جو شخص اس سے ملتا تھا مسیح یسوع ساری زبانیں جانتے تھے۔ یہ بھی آپ کی فیلسی ہے۔ خود بائبل اعمال کی کتاب عید پینتیکوس کے دن 17 قومیں موجود تھی، انہوں نے خدا کے کلام کو اپنی اپنی زبان میں سنا اور سمجھا۔ تو یہ ایک فیلسی ہے کہ کس فیلسی آف ایناکرونزم، کہ اور زمانے کی بات اور زمانے پہ فٹ کر دینا، اور یہ خطرناک فیلسی ہے۔ تو آپ پادری شفیق کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بہت کیئرفل بات کرنا پڑے گی۔ تو ہاں اب یہ بات آ گئی کہ جی کسی مسلمان نے ترجمہ نہیں کیا، کسی قادیانی نے نہیں کیا، اور اس وقت بھی ہاں مسلمان بھی بیچ میں کود پڑے۔ تو خیر وہ جو مسلمان بیچ میں کود پڑے ہیں ان سے ڈیل کرنا مجھے آتا ہے۔ میں ان کے ساتھ 55 ڈیبیٹس کر چکا ہوں، آئندہ بھی کرنی ہے۔ ان کو کیا کہنا، کیا جواب دینا ہے وہ مجھے آتا ہے، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ لیکن بائبل سوسائٹی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری مؤدبانہ رائے ہے، دوستانہ رائے ہے کہ بائبل سوسائٹی کا کام، ان کا مشن، ان کی ویژن بائبل چھاپنا، بائبل کی ترویج تھی، بائبل کا ترجمہ تھا۔ یہ دیگر کتابیں ان کا کام نہیں ہے۔ بالفرض آپ کو بہت شوق آ گیا اور وہ شوق آپ کے ابل کے باہر آ رہا، آپ MIK کو دے دیتے، آپ نرالی کتابیں کو دے دیتے یہ چھاپ دے۔ آپ نہ یہ کام کریں، آپ صرف بائبل چھاپیں۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ میرا موقف تھا کہ اس کا ٹائٹل، اس کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ مجھے اس بات پر کنونس کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ کسی اور شخص کا کرسچن ہینڈ نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ بات نکالی ہے، اس کتاب کو 2013 میں یہ چھپی ہے، کہیں منظر عام پر، ایون تقریب رونمائی میں بھی آپ نے یہ بات نہیں کی PC ہوٹل کے اندر کہ اس کا ترجمہ جیکب سیموئل شنوا نے کیا۔ چونکہ جیکب سیموئل شنوا ایک عظیم آدمی ہیں، ہم ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے۔ غالباً اپنی جان چھڑانے کے لیے مدعا ان پہ ڈالا، اور وہ بھی مدعا اس وقت ان پہ ڈالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو فالج ہو گیا اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ بول سکیں۔ تو یہ آپ نے کارڈ کھیلا ہے۔ دوسری بات، آپ نے خود کہہ دیا کہ جیکب سیموئل شنوا صاحب آرتھوڈاکس کرسچن ہیں، تو اگر وہ آرتھوڈاکس کرسچن ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آپ کی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ آپ جو بھی کتاب دے دیں وہ ترجمہ کر دیں گے، وہ نہیں ایسا کریں گے۔ میرا دل نہیں مانتا، میں نے ان کے ترجمے دیکھے ہیں، کتابیں دیکھی ہیں، اور وہ واقعی آرتھوڈاکس کرسچن ہیں۔ تو یہ والی بات تو وہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہاں تو یہ لکھ دیا کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ چونکہ ارامی میں لکھا گیا تو اب گریک میں ہے، اس لیے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس آپ کی چھپی ہوئی بائبل، تو اب میں آپ کو بتاؤں پہلے ہی صفحے پہ یہ دیکھیں جی، فوکس کر دیں، صفحہ نمبر 1 اس پہ لکھا ہے کہ یہ بائبل کے اصل متن سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ دیکھیں جی، اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے۔ کیا ہے جی؟ دوبارہ سن لیں، اگر کسی نے نہیں سنا تو کلیئرٹی کے ساتھ سن لیں کہ یہ
اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند، بائبل کہہ رہی ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ اصلی متن کے مطابق ہے اور مستند ہے، اور اس کتاب میں آپ لکھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اصل ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اب مجھے بتائیں میں کون سی بات مانوں؟ یہ دونوں باتیں بائبل سوسائٹی کی ہیں، حالانکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے بائبل کے مفسر ہیں، تو آپ نے یہ بیان دے دیا۔ میں ذاتی طور پر مجھے جو دوستوں نے بھی بتایا کہ لیاقت کیسر صاحب شریف آدمی ہیں اور وہ ان کا کریکٹر بہت اچھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، آپ ٹریپ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ خدا کے خادم کو نہ تو کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ وہ کسی کے سنیر میں آ سکتا ہے، اس کو آزادی کے ساتھ سچائی بتا دینی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ کی جگہ میں نے نہیں حساب دینا، وہ آپ نے دینا، وہ آپ ہی دیجئے گا۔ پھر ہاں ایک اور بات، چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں جی کہ اس کا ترجمہ جیکب سیمول شنوا صاحب نے کیا، اس پہ کیوں نہیں لکھا؟ اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کا ترجمہ جیکب سیمول شنوا صاحب نے کیا، کہیں نہیں لکھا آپ نے، تو یہ بھی آپ کی بددیانتی ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی گیم ہے۔ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ باقی کتابیں جناب محترم جیکب سیمول شنوا صاحب کی جتنی بھی کتابیں مارکیٹ کے اندر ہیں ان کا نام لکھا ہوا، اس پہ کیوں نام نہیں ہے؟ آپ ایک چیز کو سیدھا کریں گے دوسری چیز ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ غلط چیز سیدھی آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا دیانتداری کے ساتھ جو آپ نے پریس کانفرنس کی اپنی غلطی کو مان لیتے کہ بھائی غلطی ہو گیا، اور غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو تو اس کو اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خدا سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ اپنی غلطی پر ڈٹ گئے، چلے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس وقت پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہے اکا دکا افراد کے علاوہ، اور وہ اکا دکا افراد بھی آپ کے وظیفہ خار ہیں۔ آپ سے ہٹ کر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے آپ کی تائید کر دی ہو۔ اچھا، پھر وہ جو آپ کے وظیفہ خار ہیں وہ بھی ایشو کو نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نے لیاقت کیسر صاحب کو للکار دیا، میں نے نہیں ایسا کیا۔ میرا مسئلہ جناب ڈاکٹر لیاقت کیسر نہیں ہے، یہ میں دوبارہ بتا دوں، میرے لیے وہ محترم ہے، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا اور نہ مجھے کرنی چاہیے۔ میرا مسئلہ بائبل سوسائٹی کی متنازعہ کتابیں ہیں، اور اس میں اگر ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے شریک کار ہیں یا ملوث ہیں تو ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے۔ تو بہرحال وہ اور ایک بات کہ آپ نے کہا، وہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا جی پادری شفیق نے یہ جو کہہ دیا کہ ٹائٹل نہیں پڑھا جا رہا، تو پادری شفیق نے کہا کہ ہماری قوم جاہل ہے۔ یہ آپ میرے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ عمر کے جس حصے میں صرف یہی بات نہیں کی، آپ نے ٹچکریں بھی کر دی، حالانکہ یہ انتہائی سینسیٹیو موضوع، اور آپ جیسے شخص کو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ نے ٹچکریں شروع کر دی، ہماری تو سیل بڑھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو لوگ آپ سے کتابیں مانگ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ یہ کتاب اب مقبول ہو گئی ہے، وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مواد ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا پادری شفیق نے جو کہا صحیح ہے، پادری لیاقت کیسر نے جو کہا صحیح ہے، وہ اس کو چیک کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بھائی اس کی مقبولیت نہیں، یہ متنازع کتاب ہے اور یہ گستاخانہ کتاب ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس میں کرسچینٹی یہ گستاخی کی گئی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے اصل الفاظ کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، یہ مسیح کی شان میں گستاخی ہے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ آپ نے ابھی اس کو سیریس نہیں لیا، آپ کو نہیں پتا کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ تو
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قوم کو جاہل کہا، میں نے قوم کو جاہل نہیں کہا، بلکہ میں تو مسیحی قوم کی آج تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گریفن جان شرر صاحب نے کہا تھا کہ لاش ملت کی کندھوں پہ لیے پھرتا ہوں، تو نے لازر کو جلایا مجھے مایوس نہ کر۔ میں کہتا ہوں کہ وہ گریفن جان شرر صاحب کی یہ غلط فہمی تھی، وہ سمجھتا کہ ہماری قوم مری ہوئی ہے۔ نو ناٹ ایٹ آل، میری ایک کال پر دنیا کے اندر جہاں جہاں مسیح ہے وہ جاگ گئے ہیں، یہ زندہ قوم ہے۔ میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ کال کر کے ایک ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے حکم کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی میں نے قوم کو جاہل کہہ دیا، نو ناٹ ایٹ آل، میں نے یہ قوم کو کہا ہی نہیں ہے۔ میری قوم زندہ قوم ہے، میری قوم سمجھدار قوم ہے، بلکہ میں اب قوم کا کمپیریزن آپ دونوں سے کرتا ہوں، جناب اینتھنی لیمویل صاحب سے اور جناب ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب سے۔ آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آیا، کینیڈا میں کرسچنز کو یہ ایشو سمجھ آ گیا کہ یہ بات ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے کونے کونے اور خطے خطے سے گاؤں کے اندر سے بھی کالز آ رہی ہیں، ان کو یہ ایشو سمجھ آ گیا، آپ کو نہیں سمجھ آیا۔ پتہ نہیں، یا تو آپ کی کوئی مجبوری ہے جو آڑے آ رہی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن قوم کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ ایشو کیا ہے۔ اس لیے مجھے آپ نظر انداز کر دیں، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ قوم کی آواز کو، قوم کے انداز کو، قوم کے درد کو، قوم کے احتجاج کو، قوم کے ایمان کو سمجھیں۔ اگر آپ نے قوم کے ایمان کو ٹھکرا دیا، اس کے خلاف جانے کی کوشش کی، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ کسی نے مجھے چیلنج کر دیا، وہ کوئی ڈاکٹر ہے آپ کے حق میں تقریر کر رہے ہیں کہ آپ کون ہیں جی، آپ شے کیا ہیں؟ بھائی میں کوئی شے نہیں، میں کوئی شے نہیں ہوں، میں مسیح یسوع کا ادنا ہی خادم ہوں، لیکن میں نے یہ جو بلنڈرز کیے ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا تعارف ہے۔ بہرحال آپ کو بتاتا چلوں، دوبارہ میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں، یا تو ان کتابوں کو بند کر دیں، بین کر دیں اور مارکیٹ سے واپس اٹھا لیں تو سب ٹھیک ہے، اور اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ آپ نے کیا کیا۔ اور اگر کہیں رول قدس آپ کو ٹچ کرے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ توبہ کرو، تو رول قدس کی آواز پہ اپنے دلوں کو سخت مت کیجیے گا۔ یہی میسج آپ دیتے ہیں، میں آپ کا میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے خدا اگر توبہ کی توفیق دے دے کہ اس غلطی سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہمیں معافی دی جائے، تو گھٹنوں کے بل ہو جائیے گا۔ میں کرسچن ہوں، اگر مجھ سے آپ کہیں گے کہ معاف کیا جائے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کہ کتابیں اسی طرح چلتی رہیں گی جیسا کہ آپ نے کسی کو کہا بھی، یہ نہیں ہوگا بھائی۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی پروجیکٹ شروع کر لینا ٹھیک نہیں ہے، جس سے بعد میں بندے کو پچھتانا پڑے۔ مجھے ایک کسی شاعر کی نظم یاد آ گئی ہے، مجھے اب شاعر کا نام یاد نہیں ہے، لیکن نظم بڑی زبردست ہے۔ تڑکیاں ہوئیاں کندھاں اُتے پوچے مارنے پیندے نے، چکڑ چک کے ہتھاں اُتے پوچے مارنے پیندے نے، گنگے بہرے بن کے سانوں اکھ بچاؤنی پیندی ہے، شیشے ورگیاں اکھاں اُتے پوچے مارنے پیندے نے، مینہ منگن تو پہلاں گھر دا اتلا حصہ ویکھ لویں، پچھوں سمدیاں چھتاں اُتے پوچے مارنے پیندے نے، کنول اج کل سجن ویری اکو شکل وکھاؤندے نے، مینوں سب دیاں شکلاں اُتے پوچے مارنے پیندے نے۔ شکریہ۔